लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। हिजरत से जुड़ी इन्हीं कहानियों में से एक कहानी मोहम्मद सलीम घुम्मन साहब की भी है, जो अमृतसर से हिजरत करके लाहौर पहुंचे। मेरा नाम मोहम्मद सलीम घुम्मन है। मैं गांव गुराली घुमना का रहने वाला हूँ। थाना वांडो में मेरा वो गांव है और गुराली गुराला 2 घुम्मन फैमिली के गांव थे, बल्कि 2 ही नहीं थे, ये 7 गांव थे घुम्मन जाट बरादरी के, जिनमें हमारे 5 गांव बाकी जो है वो सिख जट थे घुम्मन, वो जो पार्टीशन में इधर से चले गए। और ये है, हम 4 भाई हैं। वालिद साहब का मेरा नाम है चौधरी सूबे खां मरहूम, और 2 मेरे बड़े भाई जो हैं, सबसे बड़े वो फौत हो गया। मुझसे बड़ा जो है चौधरी गुलाम मोहम्मद वो भी है। मैंने तालीम हासिल करने के बाद फिर मुझे ये जो है, उस वक्त में तालीम तो नहीं था, बहुत तालीम की कदर ही नहीं थी, लेकिन उस वक्त में 12-13 साल का था जब ये पाकिस्तान बना। और मुझे पता है कि ये कैसे कैसे लोग जो है ना, इन लोगों पार्टीशन में इनके साथ क्या गुजरी और कैसे गुजरी। जब ये पाकिस्तान बना ना, तो मैं 12-13 साल का था और दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ते थे, छोटी छोटी जमातें में। और वो बड़ी मुश्किल, तालीम की कदर भी नहीं थी कि मुंडा वाही करेगा, जट बढ़ेगा, हल बाएगा, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, समझो कि नहीं। जब बहरहाल फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे वालिदैन ने स्कूल में भेजा, मैंने तालीम हासिल की। लेकिन जब ये प्रोग्राम आया पार्टीशन का, ये पाकिस्तान बढ़ने के ये ख्वाब जो है रेडियो में, ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है, हमारे कायद-ए-आज़म जो लीडर थे हमारे मुसलमानों की लीग के, यानी मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, कायद-ए-आज़म इसीलिए कि वो बड़े कायद से, सबसे बड़े कायद, तो उनकी तकरीरें सुनते थे, लोगों से पूछते थे, तो हम भी बच्चे थे, बैठते थे, सुनते थे कि ये पाकिस्तान का बनाने का मकसद क्या है। उस वक्त इतना ही हमें पता था कि ये एक नारा चलता था कि पाकिस्तान का मतलब कि हम छोटे छोटे बच्चे थे तो गलियों में घूमते फिरते भी हम यही कहते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये असल में ये चीज़ जो है ना, यही एक चीज़ थी जो मुसलमानों को ने एक कच पर कचे चीज़ थी, जो दूसरों को खींचती थी कि हम मुसलमान हैं। वो हमें मुसलमानी का इतना शौर नहीं था, वो इतने आलम फाजल भी हम नहीं थे, नहीं जानते थे इसका बेस मजहबी तौर से। लेकिन ये ज़रूर पता था कि अल्लाह एक है और अल्लाह के महबूब है, और उनके नाम पर ये मुल्क बनाया जा रहा है, और बहरहाल जो उनके नाम पर बनाया जा रहा है यही हमारा असल मुल्क है, यही हम चाहते हैं। तो उस वक्त एक पार्टी होती थी जिसको यूनस पार्टी कहते थे, असल नाम उसका था यूनिनिस्ट पार्टी। अखंड भारत वाले जो लोग थे वो बड़े बड़े लालच भी देते थे, और कहते थे गाड़ियों पे लेके जाएंगे, आपको वहाँ दर्दे खिलाएंगे, आपको वहाँ मुर्गे खिलाएंगे, गोश्त खिलाएंगे, है जी, लेके भी जाएंगे और छोड़ के भी जाएंगे। लेकिन मुसलमानों का एक जज्बा था, एक स्पिरिट थी वो कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम किसी चीज़ के पुजारी नहीं, हम भूखे भी चले जाएंगे। तो फिर जनाब हमने देखा कि लोग पैदल गए, जर्दे नहीं खाए, भूखे रहे, हैं जी, और अपने जो है ना उसके अलावा वहाँ उन्होंने उनकी किसी चीज़ को ठुकराया, गाड़ियों को ठुकराया कि हमने लीग पर जाना है, यानी कि मुस्लिम लीग को वोट देने हमने, हम एक लीग पर, हम मुसलमान हैं। तो लोगों का ये जज्बा और ये स्पिरिट थी उस वक़्त जब ये पाकिस्तान बनाया गया था। तो बहरहाल उसके बाद हमारी ये जो बरादरी थी, सिख बरादरी, हमारे इर्द गिर्द गाँव हमारी बरादरी थी, जाट बरादरी थी, वो भी घुम्मन थे। मैं भी एक घुम्मन फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। तो वो जनाब बड़ी इज़्ज़त आनर के साथ हमारे साथ हर शादियों में, ब्याहों में आते थे, हम भी जाते थे। ये अलहदा बात है कि उनको फिर जाना पड़ा, ये एक कौमी मसला था, कौमी फ़ैसला था। तो ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह का अल्लाह ताला उनके जवारे रहमत को करोड़ों ला तादाद उनकी रूह को सवाब पहुँचाए, उनको मकाम अता करे कि जिन्होंने मुसलमानों के लिए ये बेड़ा उठाया। अल्लाह ताला उस अपना जो हमारे हैं मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा इकबाल साहब, उनकी रूह को भी ये सवाब पहुँचाए कि जिन्होंने ये ख्वाब जो है, जिसकी ताबीर जो है ना, वो एक कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लाए। बहरहाल मुझे अच्छी तरह पता है कि उस वक़्त
کافی سے زیادہ لوگ جو علماء کرام تھے، یہ گدی نشین تھے، یہ بھی ان کے خلاف تھے، اور یہ کہتے ہیں یہ کافر اعظم ہے، یہ قائد اعظم نہیں ہے، یہ مونا ہے، داڑھی مچھوں ملانے والا ہے، پینٹ کوٹ پہننے والا ہے۔ یہ ایسے ان کے لوگوں کے خلاف ان کے تاثرات دیتے تھے کہ یہ انگریز ہے، انگریزی بولتا ہے، انگریزی کپڑے پہنتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ایسا نہ ہوا، تو کافی یہ گدی نشین تھے، لیکن مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک اچھے صاحب یعنی صوفیہ کرام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جب مجھے پتہ چلا کہ بزرگوں کی حاضری تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، تو آپ نے فرمایا بھائی وہ فائل لاؤ ادھر جس پر پاکستان بنانا ہے، وہ اس محمد علی کو دے دو۔ یہ اللہ کے محبوب نے کہا کہ اس محمد علی کو دے دو، یہ پاکستان بنائے گا۔ تو اس وقت ہماری آنکھیں کھلی، ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہی قائد محمد علی جناح ہے جس کے لیے یہ ہم کہتے تھے کافر ہے۔ چلو ہم بھی سب مریدوں کو جا کے یہ کہہ دیں گے کہ اب ووٹ جو ہیں وہ ہم نے محمد علی جناح کو دینے ہیں، مسلم لیگ کو دینے ہیں، ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ تو پھر یہ لوگ بدلے وہ جو منظر دیکھ کر۔ تو آج یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہماری نسل در نسل ہم احسان نہیں دے سکتے اس مفکر پاکستان کا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ جنہیں ہمیں یہ خطہ دیا۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا میں آج مسلمانوں کے جو ہم سے بھی زیادہ 24 کروڑ ہیں، ہم سے زیادہ ہیں تعداد میں، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا گوشت کسی چیز کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں گائے کا گوشت ہے، ان کو پکڑ کے مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ ان کی جوان بیٹیوں کی عزت آبرو جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو اپنی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہے، ان کے لاؤڈ سپیکر اور مینار اڑا دیتے ہیں۔ آپ نے بابری مسجد والا بھی سنا ہوگا کہ اس کو شہید کر دیا گیا ہے، کیوں؟ وہاں وہ آزادی نہیں ہے، ادھر وہ آزادی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی جو مسلم لیگ تھی، اس نے لیگ پر جانے والے مسلمانوں کو آج ہمیں شوق ہے، ہم یہ چیز جو ہے نا اس کو پا رہے ہیں۔ لیکن ادھر سے جو لوگ، جب یہ ادھر سے لوگ جانے لگے تو میرے سامنے یہ منظر تھا۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں تھا، ڈالیاں والی اس کو بولتے ہیں، یہ میرے گاؤں کا نام گرالی گھمنا ہے، اور اس کے ساتھ ڈالیاں والی تھا، اس میں زیادہ سکھ برادری تھی، تو ہماری برادری تھی وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سکھ تھا۔ جناب جب وہ جانے لگے، ان کا جانے کا منظر بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا حال تھا۔ بڑے گھر، جائیدادیں، بھینس، مویشی اور اپنا کیا کہتے ہیں گلے، سر چیز وہ بیچارے چھوڑ کے بے یاروں مددگار نکل گئے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے ان پر ظلم ستم نہ ڈھائے، اسی لیے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو دکھ دو۔ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں تھا کہ یہ سکھ ہے یا ہندو ہے، بحیثیت انسان ہماری جو ہے قدر ہمارے دل پشیتے اور ان کی قدر منظر۔ میں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں جناب وہ لوگ جو ہے نا وہ مال غنیمت نہیں اکٹھا کرتے، تو میں چھوٹا جب بچہ ہی تھا تو میں بھی گیا دیکھنے پہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر گیا تو جناب ایک جلایا تھا میرے گاؤں کا، اس نے ایک بچڑا پھڑا ہوا یعنی پکڑا ہوا تھا لے آ رہا ہے، میں نے اس سے چھین لیا کیونکہ میں جاٹوں کا بیٹا تھا نا، میں کہا مجھے دے دے جلائے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہ جی میں اپنے لے جاؤں گا اسے حلال کو۔ میں کہ یہ جاٹوں کا کام ہے، بچڑے وغیرہ جہل وہ چلاتے ہیں۔ جناب آگے میں لے کے آیا اس سے چھین کے، آگے میرے والد صاحب تھے، انہیں مجھے 5-4 تھپڑ لگائے۔ آپ ان کا حال دیکھو جو چھوڑ کے سب کو جا رہے ہیں، ہمارے دین میں بیٹا یہ نہیں ہے۔ مجھ سے چھین کے واپس ان کو دے دیا، خبردار کسی کی چیز کو آپ ہاتھ لگائے، یہ ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو دکھ دے کے راضی نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ چلے گئے، وہ ان کے کٹ ہوتے رہے جتھوں کی صورت میں، وہ ان کے اس وقت آزار کوئی نہیں تھا، یہ اسلحہ وسلح نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت کیا تھا؟ ایک ڈانگ، یہ چھڑیاں جو ہوتی ہیں صرف، اور وہ جو سکھ تھے ان کے پاس برچھیاں ہوتی تھی، وہ چمکتے تھے، تلواریں ہوتی تھی وہ چمکتے تھے، لوگ اپنے دفاع کے لیے بیچارے ساتھ لے کے وہ گئے۔ تو بڑے بڑے گاؤں میں 8-10 گاؤں، 12 گاؤں، 14 گاؤں بیچارے اکٹھے ہوتے رہتے تھے، خود ہی بھوک پیاس سے بیچارے وقت۔ لیکن بہرحال مجموعی طور ہمارے ارد گرد کے جو مسلمان ہیں
وہ لوگ ان سے ہمدردی کرتے تھے، ان کو بعد کا پانی یا ان کو اور کوئی کھانے کی ضرورت ہے جو ولیج دیکھ سکتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے رہے ہمارے لوگ ہمارے علاقے میں۔ مجھے دوسرے علاقوں کا نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ اپنے علاقے کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر قسم کی انسانی ہمدردی وہ کرتے رہے اور بآرام ہو گئے۔ مسلمان جو ہے وہ اپنی آن پر اور اپنی شان اپنے نبی مکرم کے حکم کی تعمیل کرتا رہا، اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا، تو وہ لوگ ادھر سے بآرام چلے گئے۔ وہ جو ہمارے برادری، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، ہماری مائیں اور ہمارے بزرگ جو انڈیا سے واپس ادھر آئے تھے ہندوستان سے، ان کی جب داستانیں ہم سنتے تھے کہ ہم زار و قطار ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر خدا کی قسم میں بالکل آپ کو میں کہتا ہوں ان کی داستانیں کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس ماں کا جوان معصوم بچہ دودھ پیتا جو ہوتا ہے، اس سے چھین کر اس کو نیزے پر چڑھایا جائے اور اس کو کہے کہ پڑھ کلمہ، چھوڑ دے کلمہ، تو کہتی ہے یہ بچہ جاتا ہے تو جائے لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کلمے کی خاطر وہ ادھر سے پاکستان میں آئی ہے، کیونکہ یہ پاکوں کی رہنے والی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو اس کے علاوہ ہماری جوان بیٹیاں آج ادھر میں دیکھتا ہوں کسی کی جوان بیٹی کو ہاتھ لگائے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری لاکھوں مائیں بہنیں جو ہیں جوان بیٹیاں، انہوں نے اپنی عزتیں ان کی لوٹی گئی اور ان کی عزتیں بچانے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے کنووں میں چھلانگیں لگائی ادھر، اور بوڑھے ماں باپ بیچارے جو ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ یہ حشر ہوا ہے اس پاکستان میں۔ آج ہمیں کیا پتہ ہے کہ پاکستان کیا ہے، اس کی قدر و منزل ان لوگوں کا ہے، لیکن جو باشعور لوگ ہیں ادھر رہتے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ بنانا ہے، اسے پرامن خطہ بنانا ہے اسے ہم نے۔ آج بڑے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے، وہ مہنگائی ہوگی، اور میں کہتا ہوں عزت کی آدھی کھاؤ۔ ان کا حال دیکھو جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان بیچارے جب آئے تو چھکڑے ہوتے تھے، اب بیل گاڑیاں بیچارے، اور یہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک کنبہ، نہ کوئی رضائی ہے نہ کوئی کپڑا ہے ان کے پاس اوپر لینے والا، اور مسکینوں کی طرح کوئی منظر کا نہیں پتا کہ ہم نے کہاں رہنا ہے، ہماری کون سی جگہ ہے۔ لیکن شیب اقبال لوگ، بڑے بڑے عزت دار لوگ، بڑے بڑے نواب لوگ جو ہیں وہ دھکے کھاتے اس پاکستان میں آئے، صرف اسی لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر ادھر آئے، اور اس کے برعکس ادھر یہ حشر ہوا ہے ان مسلمانوں کے لیے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھو آپ کے پچھلے جب مسلمان ہم نظر ڈالیں کہ جب مکے سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو ان انصاروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ادھر بھی ہمارے لوگوں نے اگر وہ نہیں کر سکے اس ہسٹری کو نہیں در، لیکن اتنا دکھ بھی نہیں دیا، ان کی دلجوئی کی، ان کے لیے ہماری قوت نے سارے بندوبست کیے، ان کو زمینیں لاٹ کی، ان کو ٹوٹے پھوٹے جو بھی گھر تھے ہندوؤں والے ان کو لاٹ کیے، ان کو کھانے کے لیے راشن دیے، ان کو بسترے وغیرہ اور چرپائیاں وغیرہ دی، لیکن یہ ان کی اصل جائیداد کا تو اشرے شیر کے بھی برابر نہیں تھا یہ، لیکن صرف ایک گزارا تھا۔ ادھر میں نے دیکھا وہ جب لوگ آئے، خدا کی قسم ایک نواب آدمی جو ہے نا، یہ مزدور کی عام مزدوری بیچارے اس نے کی اپنے بال بچے کو پالنے کے لیے، کہ آج بھی یہ کہتے ہیں یہ مہاجر اور یہ ادھر لوکل، اور کون مہاجر کون لوکل، سب مسلمان ہیں ایک رسی میں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اور یوں تو تم سید بھی ہو اور مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو، اور بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ مسلمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ مسلمان وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سنت پر چلتا ہے، اپنے وعدہ لا شریک کو مولا کریم کی فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ تو یہ ہے مسلمانی، یہ ہے پاکستان بنانے والوں کا حال، یہ ہوا ہے، اور کئی سالوں کے بعد وہ بیچارے لوگ سنبھل سکے جو ادھر سے آئے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ بنانے والا کون تھا؟ بنانے والا سب سے پہلے میرا اللہ، اس کے بعد اس کا محبوب، لیکن کام کس سے لیا؟ محمد علی جناح سے لیا، جس کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے ہمارے لیڈر اس وقت زمانے کے، لیاقت علی خان کا بڑا نام مشہور تھا، اور تھے جو بہرحال ان لوگوں نے پاکستان کی خدمت کی،
آج پاکستان وہ جو جس نے بنایا ہے آخری عمر تک وہ بیچارہ ٹی بی کا مریض تھا، ایک بہن اور ایک بھائی جنہوں نے فقط مسلمانوں کے لیے جہاد کیا، اس زندگی اپنی جو ہے اس کو وقف کیا کہ تاکہ پاکستان بنے۔ یہ مسلمان میرے بیٹیاں بیٹے اور مائیں بہنیں ادھر آرام کی زندگی بسر کر سکے اور آزادی سے اپنی عبادت کر سکے، یہ اس قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کریڈٹ دیا ہے۔ اور آج ہم جو ہیں ہمیں ان کی رات دن ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، ان کی دعا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، ان کی اللہ تعالیٰ شان و مرتبہ بلند کرے۔ اس نے تھا تقریریں کی، جگہ جگہ جا کے اس نے تقریریں کی۔ ہم بھی چھوٹے سے بزرگوں سے سنتے تھے کہ آج ہمارے قائد اعظم نے یہ کہا، آج وہ کہا، اسے بڑے بڑے لالچ دیے گئے، ہندوستان کے بڑے بڑے ہندو لیڈروں نے لالچ دیے کہ ہم کٹھے رہیں گے، آپ کو یہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، مجھے صرف پاکستان چاہیے۔ یہ ہے وہ قائد اعظم جس نے وہ بنایا تھا، اس کو قدر منظرت ہے۔ اور بیمار تھا، ٹی بی کا مریض تھا، آخر دم تک اس نے اپنی مرض کو پرواہ نہیں کی، مرض کو مرض نہیں سمجھیا، بالکل اس نے نہیں سمجھا، لیکن پاکستان لے لیا۔ اگر ان لوگوں کو، ہندوؤں مکاروں کو یا ان انگریزوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ جانے والا ہے تو میرا خیال شاید نہ بڑھنے دیتے، لیکن میرے اللہ نے بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا تھا، اس نے لے کے چھوڑا اور بنا کے چھوڑا۔ یہی ہے وہ پاکستان۔ آج ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں اس کی منظر، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان کس طرح بنا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ پاکستان اصل میں یہ ہے جو مسلمانوں کی لائن پر چلے، جو اللہ اور رسول کے دین پر چلے، وہ پاکستانی ہے، وہ پاک ہے۔ یہ پاک رہنے والی جگہ پاکستان، پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے پاکستان بنا لے، ان کے عہد و پیمان جو تھے نا، ان کے ساتھ شرائط تھی، وہ تھی کہ کسی کو نہ تسی دکھ دو، نہ آپ دکھ دیں، نہ ہم دکھ دیتے ہیں، پرامن طور پر یہ انتقال ہو جائے لوگوں کا، یہ بھی چلے جائے، ادھر سے سکھ بھی آ جائے، ہندو بھی آ جائے، ہمارے بھی مسلمان جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، جو رہنا چاہتے ہیں پابندی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی یہ پرامن طریقے سے یہ ان کو ایک دوسری طرف چلے جانا چاہیے۔ لیکن اس کے دوسری طرف یہ اس کا پہلو ہے کہ انڈیا میں، ہندوستان میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا، بچے تھے ہم، کہ ادھر ایک چھوٹی موٹی تو یہ قتل و غارت ہوتی تھی، بچیوں کی عصمتیں لوٹی جاتی تھیں، چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا تھا، بڑے بزرگوں کو مسلمان سمجھ کے مارا جاتا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ جب ہم نے سنا کہ ایک ٹرین جو ہندوؤں نے مسلمانوں کی ماری، جو وہ تمام شہید کر دی تھی، اس وقت بہت رنج ہوا تھا، بہت دکھ ہوا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور آج یار آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وارث ہیں، اور آپ کیا وارث ہیں؟ وارث وہ ہیں جنہوں نے اتنی تکالیف اٹھائی اور جن کے کنبوں کے کنبے شہید ہو گئے، اور جن کی ماؤں بہنوں سے آج تک بچھڑے بھی لوگ نہیں اپنی ماؤں کو ڈھونڈ سکے، آج تک وہ اپنی بہنوں سے نہیں مل سکے۔ یہ اکثر واقعات میں نے سنے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بہنوں کو آج تک تلاش نہیں کر سکے، ان کو قدر ہے یار پاکستان کی، اور ہم اپنے گھر بیٹھے بھی ہمیں اس کے قدر نہیں۔ برائے مہربانی میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ اس قائد اعظم رحمۃ اللہ بابا جان کی جو ہے ہمیشہ ان کی قبر کے لیے ان کے احسان ثواب کرو، اور ان کی آخرت کے لیے ان کی دعا کرو، اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیار کرو، اور وہ جو ہمارے بھائی ادھر سے آئے ہوئے ہیں جن کو آج تک ابھی مہاجر کہتے ہیں، یہ کہنا چھوڑ دو، ہم ایک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک کے ماننے والے ہیں، ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے میں یہ جبر نہیں ہے، ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، ہمارے دین میں زیادتی نہیں ہے۔ آج تک بھی دیکھ لو آپ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے ہندو سکھ برادری ادھر رہ رہی ہے، وہ بالکل پرامن رہ رہے ہیں، وہ اپنے گھر کی طرح رہے ہیں، لیکن ادھر آج بھی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بلند آواز سے اذان دیتا ہے تو اس کی مسجد کی مینار گرا دیتے ہیں۔ یہ ہے ادھر حال مسلمانوں کو۔ اور یار مجھے تو یہ پتا ہے کہ مسی تسی کہا کہ وہ ٹھنڈا پانی پی، اس بات نہ اس پر پرائیاں چوپڑیاں نہ تسا جی، اپنے من کو سمجھاؤ میرے دوست، اپنے آپ کو سمجھو اور ان لوگوں کے حالات کو دیکھو، ان کے عبرت پکڑو، اس سے اپنا نشان عبرت ہے کہ یہ مسلمان ادھر رہ گئے، ہمارے بھائی ہم سے زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے۔ یہ ایک پاک خطہ ہے، اس کی قدر و منزلت جو ہے سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بال بچہ
شہید کرایا، لیکن اس کی بدولت ہم ادھر رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی بدولت ہمیں ان کے ساتھ پیار محبت کرنا چاہیے، اور یہ نفع جو ہے نا انصار مہاجر والا یہ مٹ جانا چاہیے۔ ہم ایک ہیں۔ جب پاکستان میں یہ ہمارے لوگ بیچارے چھکڑوں پر بیٹھے ہوتے، پیدل آ رہے تھے، راتوں پتہ نہیں کہاں کہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں کے کھانا بھی پورا نہ ملا ہو راستے میں، تو جب یہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لوکل جو لوگ تھے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے ہمارے لوگوں نے ادھر، ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے محکمہ جات جو سے آبادیات ان کے لیے، انہوں نے وہ جو مکان ہندوؤں سکھوں نے چھوڑے ہوئے تھے یا ادھر جو قبضہ کیا ہوا تھا جو لوکل مسلمانوں نے، سب خالی کروائے گئے اور سب ان کو دیے گئے کہ لو بھئی آپ کا یہ بسیرا ہے، اور ان کو چارپائیاں، بسترے، کھانا دانا وغیرہ راشن بھی دیا گیا، تاکہ یہ لوکل لوگوں نے پھر ان سے بہت پیار کیا، ان کی عزت کی ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی میکسیمم یہ مہاجر لوگ ہیں، اب انشاءاللہ وہ ان لوکلوں سے بھی زیادہ ماشاءاللہ مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، کیوں؟ اللہ کو یہ ادا پسند سی ان کی کہ یہ میرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے لٹا کے آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، اور آج وہ صاحب اقبال ہیں۔ یہ بارڈر کراس کر کے جب آ جاتے تھے کہتے ہیں کہ اب ہم بالکل محفوظ ہیں۔ پیچھے ہماری رات دن نہ نیند پوری ہوتی تھی، نہ ہم سوتے تھے، جاگتے رہتے تھے، رات کو پہرے دیتے تھے اپنے قافلے یعنی کاروان کے گرد گرد، ہماری نیندیں پوری، لیکن جب ہم نے بارڈر کراس کیا ہمیں پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی حد ہے، ہم حد میں آ گئے، کہ ہم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ زمین پر اللہ کی زمین ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اپنی جس منزل کے لیے چلے تھے یہ منزل ہماری اس میں پہنچ گئے ہیں، یہی ہمارا پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے۔ یہ دعائیں کرتے بیچارے اس پاکستان میں آن کے وہ اپنے ادھر بسیرا کر لیا انہوں نے، گورنمنٹ نے اور عوام نے تعاون بھی کیا۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میرے بچوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پاکستان کا سرمایہ ہے، آپ اس کے حافظ اور محفوظ ہے۔ حافظ تو اللہ ہے، جس کے اسے بنانے والا ہے اس سے بڑا حافظ اس کا کوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بڑا ہے، لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے تو بات تو اصل میں یہی ہے کہ کی محمد سے وفا پونے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا، اور لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد سے وفا کرو، یہ محمد کے نام پر بنا ہوا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ اپنے اصلے پر آئے، آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں آج بھی کرنٹ ہو مسلمانوں کی تو آج بھی وہ 313 جو ہے ہزاروں پر غالب ہو سکتے ہیں۔ صرف کمی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اصلے کو چھوڑا ہوا ہے، اپنی اصلیت کو بھول گیا ہے۔ ہمیں اس رہبر یعنی رہبر اعظم جو ہے انسانیت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ بیٹو، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کیا ہے، مسلمانی کیا ہے، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے دوسرے انسانوں سے ساتھ پیار کرنا، بلا امتیاز، بلا مذہب و ملت، بلا لسانیت، بلا رنگ و نسل ہمیں پیار کرنا ہے۔ ہم ایک ہے، ہم ایک قوم ہے، بس یہ قوم ہے کہ دوسرے سے پیار کرنا۔